बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ारत दाखिला की इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अब ज़िमनी इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे, यानी ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को होंगे और बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को बर वक्त कराने का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी जानब नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये कशमकश जारी रही हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान। पहले भी दरख्वास्त दायर की गई थी और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि वो तमाम मशीनरी या सरकारी लोग जो कि सैलाब ज़दगान की मदद पर मामूर हैं, उनमें से एक को भी सैलाब ज़दगान की मदद से हटाकर इलेक्शन की ड्यूटीज़ पर नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा जिन स्कूल्स में सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं, उनको भी तब्दील नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सूरत हाल में जो बल्दियाती इलेक्शन के लिए इंतखाबी अमला है वो कैसे पूरा किया जाएगा। दूसरी जानिब जमात इस्लामी की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का ये कहना था कि जी अगर सिंध में पुलिस या अहलकार पूरे नहीं हैं तो पंजाब से बुला लिए जाएं और पंजाब से पुलिस बुलाकर यहाँ इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल कराया जाए। दूसरी जानिब हमें ये भी देखना होगा कि जिन स्कूल्स में पोलिंग स्टेशंस बनते हैं, जहाँ असातिज़ा इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर होते हैं, डॉक्टर्स या और दूसरे सरकारी मुलाजिम जो इलेक्शन ड्यूटीज़ पर मामूर होते हैं, क्या अब बल्दियाती इलेक्शंस में सिंध हुकूमत की जानिब से उन्हें इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर किया जाएगा। नाज़रीन, ये भी देखना होगा। इसके अलावा जो सूबे में नए गवर्नर की तैनाती है, उसके बाद आज गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जो है वो मज़ार क़ायद पे हाज़िरी भी दी और इसके अलावा उन्होंने दौरा किया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के आर्जी मरकज़ बहादुराबाद का, जहाँ पे कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उनका इस्तकबाल किया। कुछ पार्टी रहनुमा भी वहाँ मौजूद थे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और एक तरफ जहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से इस बात को सराहा भी जा रहा है कि अब उनको जो वादे उनसे किए गए थे वो पूरे होने का सिलसिला शुरू हो गया है। गवर्नर सिंध की तैनाती मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नामजद करदा गवर्नर सिंध यानी कामरान टिसोरी को गवर्नर जो है ना वो तैनात कर दिया गया है। लेकिन दूसरी जानिब कुछ पार्टीज़ तनकीद का भी निशाना बना रही हैं और सवाल ये भी पैदा होता है कि इस वक्त जबकि बल्दियाती इलेक्शन इतने जल्द होने जा रहे हैं तो क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपना वोट बैंक बरकरार रख पाएगी या नहीं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी बल्दियाती इलेक्शंस पर कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं आ रहा है। एक तरफ हल्की फुल्की तैयारियां ज़रूर चल रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा मकसद उनका लॉन्ग मार्च सामने है, इसलिए इस वक्त शायद बल्दियाती इलेक्शन जो कि सिंध में दूसरा जो इसका मरहला है वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब एक सानवी इशू रह गया है। इन तमाम टॉपिक्स पे बात करेंगे। नाज़रीन, हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है ज़िला शर्की के यानी एडवाइज़र हैं सीएम सिंध के इकबाल सांद साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? खैरियत से आप? फर्स्ट क्लास। नाज़रीन, मज़ीद हम मेहमानों को भी अपने साथ ऑनलाइन शामिल करेंगे, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इकबाल सांद साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहते हैं? सबसे पहले तो बल्दियाती इलेक्शंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हालांकि नहीं चाहती, सिंध हुकूमत नहीं अभी चाह रही है कि बल्दियाती इलेक्शंस हो। कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं सर, सैलाब का मसला भी है, लेकिन साथ साथ सर ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं है। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदद किया। देखें, अगर हम हकाइक पर हम अपनी बात करें तो मैं समझता हूँ कि शायद ये बात गलत होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो शहर की वाहिद जमात है जो इस वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। और दूसरी, अगर कोई सियासी जमात थोड़ी बहुत अगर इलेक्शन कैंपेन में या इलेक्शन मोमेंटम में काम कर रही है तो वो जमात इस्लामी में नजर आती है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, ये बात कतन गलत है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम दीगर सियासी जमातों के मुकाबले में पूरे शहर से कैंडिडेट जो हैं वो हर यूसी पर कैंडिडेट अपने खड़े किए हैं बनिस्बत दूसरी सियासी जमातों के जिनके पास हर टाउन में कैंडिडेट भी मुकम्मल नहीं है। और जहाँ तक इलेक्शन कैंपेन की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तंजीमी एतबार से काफ़ी तवील अरसे से इस इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ है और भरपूर तैयारियां करना चाहती है, करती भी रही है और आगे भी जो टाइम मिला है उसमें करती रहेगी। लेकिन अगर हम ये कहें कि इलेक्शन कमीशन को हुकूमत सिंध ने, ये कोई भी हुकूमत हो, वो अपने सूबे की जो सूरत हाल है उससे आगाह करते हुए
اپنے جو تحفظات ہیں اس کا اظہار بھی کریں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی. اس کا مطلب نیگیٹو نہ لیا جائے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی الیکشن کروانے کے لیے تیار تھی. لیکن سیلاب کی ایسی صورتحال آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ جب پہلی بار بارشوں کی وجہ سے بارشوں الیکشن کی وجہ سے ملتوی کی بارشوں کی وجہ سے تمام سیاسی جماعتوں نے اس کا کنڈیم کیا کہ جناب یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. اور آپ نے دیکھا کہ انہی بارشوں کے نتیجے میں سیلاب آیا تھا. بہت شدید بارشیں ہوئی. پاکستان کی تاریخ کی جو زیادہ بارشیں ہونے والی جو شمار ہوتی ہیں ان میں یہ بارشوں کا بھی شمار ہوتا ہے. تو وہ بات بھی ٹھیک ثابت ہوئی. ہم الیکشن سے بھاگنا نہیں چاہتے تھے, صورتحال اس طرح کی تھی. اب جہاں تک ابھی سیلاب کی صورتحال ہے, پورا صوبہ سندھ, پوری پاکستان پیپلز پارٹی, وزیر اعلیٰ سندھ, تمام وزراء, پیپلز پارٹی کی تنظیمی عہدیدار سیلاب زدگان کی مدد میں سوائے پیپلز پارٹی کے صوبے میں کوئی اور نظر آتا بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جناب آپ کے لوگوں کے اوپر جو نا شور شرابہ کرتے ہیں, لوگ لان تان کرتے ہیں. تو میں جواب میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جناب جو جاتا ہے شور شرابہ اسی کے اوپر ہوتا ہے, جو جائے گا ہی نہیں اس کا ویڈیو کلپ بھی کیسے آئے گا. یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ حکومت کے تعاون کے بغیر الیکشن ہونا ممکن نہیں ہوگا سر. دیکھیں یہ تو الیکشن اگر سندھ حکومت نہیں تعاون کرے گی اور یعنی جس طریقے سے آپ کے چیئرمین نے بھی کہہ دیا کہ ہم کوئی ڈیوٹیز تبدیل نہیں کریں گے, ایک شخص بھی جو سیلاب زدگان کی مدد پہ مامور ہے اس کو وہاں سے نہیں ہٹایا جائے گا. ڈاکٹر صاحب پرائرٹیز کیا ہوتی ہیں؟ پرائرٹیز یہ ہوتی ہیں سیلاب زدگان ہیں لوگ, اور کراچی کے بہت سارے مقامات پر ان کو ٹھہرایا گیا ہے, ان کی خدمت کی جا رہی ہے, ان کے رہن سہن کا بندوبست کیا گیا ہے, ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا, ان کو دیکھ بھال کی جاتی ہے. صورتحال میں ہوگا کیا؟ ایک طرف بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کا حکم سر آنکھوں پہ, لیکن دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ مطلب مشکل ہو جائے گا. جتنے بھی آئینی ادارے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سب کا احترام کرتی ہے, لیکن ایک رائے ہے ہماری بھی, ایک رائے ہے سندھ گورنمنٹ کی. لیکن اب تو فیصلہ ہو گیا نا کہ 23 اکتوبر کو اور 16 یقیناً اب اس میں کیبنٹ کا اجلاس ہوگا, اس میں فیصلہ ہوگا, ترتیب دیا جائے گا. کوشش یہ ہوگی کہ الیکشن کمیشن سے بات کی جائے, کوئی بات کو آگے بڑھایا جائے. ظاہر ہے جب الیکشن کمیشن نے اپنا اعلان کر دیا ہے تو ظاہر ہے جب انہوں نے اعلان کیا تو الیکشن ہونا ہے, اور حکومت سندھ نے بھی اپنی پرفارمنس دینی ہے. مجبوریاں چاہے جتنے بھی ہوں, ایک آئینی ادارے کا حکم ہے, اس کو ماننا تو پڑے گا. بالکل. اچھا سر, یہاں میں آن لائن جوائن کیا ابھی نائب امیر جماعت اسلامی کراچی اسامہ رضی نے, ہم ان کو خوش آمدید کرنا چاہیں گے. السلام علیکم سر, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام. صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم, میں ٹھیک ہوں. اسامہ صاحب سر آپ کو مبارک ہو, الیکشن کمیشن نے درخواست مسترد کر دی ہے سندھ حکومت کی, اور آپ لوگوں نے آج پریس کانفرنس بھی کی تھی, اور اس میں جو اسپیکولیشنز تھیں اب ویسا نہیں ہوا. سندھ حکومت اپنا الیکشن کمیشن کی جانب سے مسترد کر دی گئی درخواست, انتخابات اپنے وقت پہ ہو رہے ہیں. آپ کی آواز تھوڑی میری جی میں کہہ رہا ہوں کہ اسامہ صاحب آپ کو مبارک ہو, الیکشنز اپنے وقت پہ ہو رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے درخواست مسترد کر دی ہے سندھ حکومت کی. اب آپ خوش ہیں؟ آپ کو جو شکوک و شبہات, جو تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا وہ تو اب نہیں رہتے؟ جی ڈاکٹر صاحب, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس وقت صرف کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ پورے شہر کی تباہی اور بربادی کا مسئلہ ہے کہ اس کو بحال کیسے کیا جائے گا, اس بحران سے نکلا کیسے جائے گا. اور اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپ جمہوری اور بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کو منتخب کریں, فعال کریں, اور وہ اپنا کردار ادا کریں. حیرت ہے, افسوس ہے, اور سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو آپ کیا عنوان دیں. کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا کہ یہ کوئی منافقت ہے, یہ کیا ہے کہ آپ جمہوریت کا نام لیتے ہیں, جمہوری پارٹی کہتے ہیں, جاگیرداروں کو مسلط کرتے ہیں, الیکشن سے فرار کرتے ہیں. دیکھیں انہوں نے کہا کیا تھا سندھ گورنمنٹ نے, سنے تو صحیح آپ جی, کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری پولیس فورس وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں اندرون سندھ گئی ہوئی وہاں پہ مدد کرنے کے لیے. اور تو ایک ہفتے پہلے, 2 ہفتے پہلے ثناء اللہ وزیر خارجہ صاحب جو ہیں آپ کے وزیر داخلہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ 10,000 کی فورس ہم سندھ سے منگا رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کو, عوام کو مارنے کے لیے. ہم نے کہا کہ ہمیں آپ حساب سے بتائیں کہ کتنی فورس ہے جو یہاں اندرون سندھ گئی ہے, کتنی فورس ہے جو, یہ سب سارا ریکارڈ ہوگا نا. تو آج کے اجلاس میں میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں بے نقاب ہوئی ہیں, اور ان کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا ہے, اور ان پر لازم ہے کہ عوام کو ان کا حق دیں, اور عوام کا جمہوری بنیادی حق ہے یہ ان کی کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ کوئی جو چاہیں کریں, یہ جب چاہیں کہیں کہ الیکشن ہوگا, جب چاہیں کہہ دیں الیکشن نہیں ہوگا. لیکن اسامہ صاحب پچھلی دفعہ جب الیکشن ملتوی ہوئے تھے, سب سے پہلی دفعہ جو بارش کی وجہ سے, سر وہ تو دیکھیں نا, وہ 3 دنوں میں بہت بارشیں ہوئیں, وہ بارش ہی دراصل سیلاب کا نتیجہ بنی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب اس میں کسی قسم کی کوئی
نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا. جس طریقے کی بارش کی پیشن گوئی تھی اس سے کہیں زیادہ بارشیں ہو گئی. الیکشن اگر ہو جاتے ان دنوں میں تو میرے خیال میں نہ کوئی ٹرن آؤٹ ہوتا نہ کوئی صحیح نتیجہ نکلتا. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیے وہ جو پیشن گوئی تھی اس کا جمہوری تقاضا کیا ہے کہ آپ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ ان کو بلائیں. اگر 2 دن 3 دن بارش کی پیشن گوئی ہے 2 دن کا مسئلہ تھا, تیسرا دن بھی نہیں تھا. آپ 4 دن بعد کر دیتے. 4 دن کے بعد کراچی میں تو کوئی سیلاب نہیں ہے نا. کراچی میں سیلاب نہیں ہے تو کراچی کس بات کی سزا دے رہے ہیں آپ؟ آپ دیکھیں تو صحیح ہے لوٹ مار. اسامہ صاحب مجھے ایک بات یہ بتائیے گا, ابھی میں اقبال خان صاحب سے بھی آپ کو بتا دوں, ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے ابھی اعلان کیا ہے کہ یہ پیچ ورکنگ کے لیے, سڑکوں کی جو پیچ ورکنگ ہے اس کے لیے کوئی 12 ارب کا اعلان ہو رہا ہے, کوئی 14 ارب کا اعلان ہو رہا ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ یعنی پیچ ورک بھی جو ہے وہ اب اتنی ڈبل فگر اربوں میں کام ہوگا. یہ پیسہ کہاں جائے گا؟ لیکن سر پیچ ورک ہے بھی بہت سر. اگر آپ کراچی کی شاہراہوں پہ نکلیں گے اس وقت سر ہر دوسری شاہراہ پہ سڑکیں اکھاڑ کے پیچ ورک کا کام جاری ہے. یہ مطلب شہر میں تو چاہے یونیورسٹی روڈ ہو, شاہراہ فیصل ہو. جی صاحب ہم نے یہ کام نہیں کیے ہیں کیا؟ سر 80% جیب میں جا رہا ہے. اسامہ صاحب 20% یعنی جہانگیر روڈ پہ جس وقت آپ کام ٹیلیویژن کا نمائندہ جہانگیر روڈ پہ کھڑے ہو کے ڈامر اٹھا کے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ کام کیا ہے انہوں نے. اچھا اسامہ صاحب, لیکن جس وقت آپ نے یہ کام کیے تھے اس وقت ڈالر 60 روپے کا تھا, آج ڈالر 220 روپے کا ہے. مہنگائی میں فرق تو ہے نا سر؟ سر مہنگائی میں کتنا فرق ہو گیا ہے؟ ہاں 1 لاکھ گنا فرق ہو گیا ہے کیا؟ اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ میں دیکھیں سر بالکل نیوٹرل ہو کے بات کروں گا. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ سیلاب زدگان کے لیے جو کیمپس لگے ہوئے ہیں یا سندھ میں جو سیلاب زدگان کی امداد کی جا رہی ہے, آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے, آپ کی پارٹی بھی وہاں موجود ہے. سر میں سوال مکمل کر لوں. اسامہ صاحب مجھے سوال مکمل کرنے دیں سر. آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ کی جو پارٹی ہے وہ بھی مختلف ممالک سے امداد آ رہی ہے, آپ بھی تقسیم کر رہے ہیں اس امداد کو, ٹھیک ہے نا سر؟ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے سر کہ کیا اس وقت سیلاب زدگان کی مدد ہماری پہلی پرائیورٹی نہیں ہے؟ کیا اس وقت الیکشن ہمارے لیے ضروری ہے, ہم سیلاب زدگان کی مدد نہ کریں؟ جہاں سیلاب آیا ہے وہاں انتظامی مشینری ہے نا, وہاں پہ وہ انتظامی مشینری کام کر رہی ہے. آپ ان کا جھوٹ دیکھیں, انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھ کے بھیج دیا کہ یہاں پہ ہم جو ہے ہمارے پاس انتظامی اہلکار نہیں ہے, ہمارے پاس فورس نہیں ہے, اور جھوٹ لکھ رہے ہیں. یہ 1 سپاہی نہیں بھیجا انہوں نے. تو بھائی وہاں پہ اپنا ڈپٹی کمشنر بیٹھا ہوا ہے, اس کا پورا عملہ بیٹھا ہوا ہے. آپ ان سے پوچھیں نا. ہم تو یہاں پہ ان کے سندھ سے جو یہاں پہ کراچی میں جو متاثرین آئے ہوئے ہیں, ان متاثرین کی مدد الخدمت کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اور کوئی پتہ نہیں ڈپٹی کمشنر کا, جبکہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ کھانا کھلانے کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہوگی. پر پوچھیں ان سے انہوں نے کتنے وقت کھانا کھلایا ہے؟ سر 2 وقت کا کھانا تمام کیمپوں میں دیا جا رہا ہے. آج بھی سر شرجیل میمن صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا 2 وقت کا کھانا ہر کیمپ میں دیا جا رہا ہے. سر شرجیل میمن کو اگر اس کام کا نگراں بنایا گیا ہے نا تو اللہ ہی حافظ ہے پھر اس کام کا بھی اور اس صوبے کا بھی. اسامہ صاحب اچھا مجھے آپ سے ایک اور سوال کرنا تھا. یہ جو مختلف ممالک سے امداد آئی, آپ کی پارٹی کو بھی امداد دی گئی سیلاب زدگان کے لیے. اچھا سر ایک ٹرینڈ ہمارے یہاں ہو گیا ہے کہ امداد کہیں سے بھی آئے, کور ہم اپنا چڑھا کے امداد کے سامان تقسیم کر دیتے ہیں. کہیں جو اوریجنل جو جس ملک کی جانب سے آئی ہوئی ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں نظر آ رہے. جتنی تنظیمیں دوسرے ممالک سے آئی ہوئی امداد کو تقسیم کر رہی ہیں وہ اپنا کور چڑھا کے تقسیم کر رہی ہیں. یہ کام کیا جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بات میں آپ سے واضح کر دوں, ہمارے پاس بہت سارے ممالک سے آفرز ہیں کہ ہم یہاں پہ امدادی سامان لا رہے ہیں. حکومت کے تھرو ہم دینا نہیں چاہتے, حکومت کے اوپر اعتبار نہیں ہے. آپ اس پہ اپنا ٹیگ لگا کے تقسیم کریں, ہم ان سے معذرت. اچھا وہ کہتے ہیں اپنا ٹیگ لگا کے تقسیم کریں. میں یہی ہمیں کم از کم ہمیں آفر کی ہے کہ آپ اپنا ٹیگ لگا کے کریں, ہمیں آپ کے اوپر ٹرسٹ ہے. اچھا ہم نے ان سے معذرت کی ہے ڈاکٹر صاحب, ہم نے نہیں کیا یہ کام. لیکن سر کچھ ممالک سے تو امداد آئی ہے, آپ کو باقاعدہ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے دی گئی, آپ کو اس کا جو ہے نا امین بنایا گیا ہے کہ آپ اس کو امانت کے ذریعے. مطلب کوئی گورنمنٹ تو نہیں ہے نا اس ملک میں, باہر سے بھی امداد آ رہی ہے تو لوگ این جی او سے رابطہ کر رہے ہیں. سر مرتضیٰ وہاب نے کل کہا کورٹ میں کہ یہ جو ہے کچرا چننے والے کو لوگ 300 روپے دیتے ہیں, ہمیں 200 روپے دینے کو تیار نہیں ہے. تمہیں 2 پائی دینے کو تیار نہیں ہے کوئی. لوگ ان کو 300 روپے نہیں 3000 کی ضرورت پڑے گی, لوگ ان کو دیں گے. آپ کو 3 پائی کس لیے دیں؟ لوٹ مار کے لیے. کیا حشر کر دیا ہے پورے صوبے کا, کیا حال کر دیا ہے اس پورے شہر کا. یہ سیلاب کی تباہی کیا صرف کیا سیلاب کی وجہ سے ہوئی ہے؟
یہ ان کے نامہ اعمال کی سیاہی ہے جو اس وقت ابھر کر سامنے آ گئی ہے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ کس حال میں انہوں نے اندرون سندھ کو رکھا ہوا ہے. سر لیکن اس قسم کی جو ان ایکسپیکٹڈ بارشیں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں. اب دیکھیں سر امریکہ میں جن شہروں میں سیلاب آیا تو وہاں پہ بھی کیا انتظامی سب کیا یہی صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب غفلت تھی جو یہاں پر ہے. جی سب کیا یہی صورتحال ہے. سر میکسیکو میں آیا, امریکہ میں آیا, فلوریڈا کا بیڑا غرق ہو گیا. بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ بھی ان قدرتی آفات کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. سر اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ 2010 میں سیلاب آیا تھا اور اس کے بعد ساری پریڈکشنز بتا دی گئی تھی کہ یہ ساری چیزیں یہاں پر لیک کرتی ہیں, ان چیزوں کی ضرورت ہے, یہ میجرز لینے چاہیے گورنمنٹ کو. آپ مجھے کوئی ایک چیز بتا دی انہوں نے وہ کام کیا سر مجھے وہ پیسے کہاں گئے؟ اسامہ صاحب مجھے ایک بات یہ بتائیے گا کہ 1700 ملی میٹر بارش 3-4 دن میں ہو جانا یہ مانے رکھتی ہے یہ بات یا نہیں رکھتی؟ یہ تو ماننے والی بات ہے نا سر. چلیں 100-200 ملی میٹر بارش ہوتی, سندھ کی زمین ویسے اتنی زرخیز ہے کہ یہ پانی تو جذب کر جاتی ہے اگر 100-200 ملی میٹر بارش ہوتی تو. سر 1700 ملی میٹر بارش تو مانے رکھتی ہے سر. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سکھر بیراج کے اوپر جو پانی کے فلو کا جو لیول ہے, جو اس کا ریکوائرڈ اسٹینڈرڈ ہے, کیا اس رفتار سے پانی کا فلو ہوا ہے؟ کیا سکھر بیراج کو اپڈیٹ کر کے رکھا گیا تھا؟ یہ تو پٹریاں نہیں سنبھال سکتے. ٹھیک ہے. اچھا سر اس پہ آپ میرے ساتھ لائن پر موجود رہیے گا. میں ذرا اقبال خان صاحب سے کچھ چیزوں پہ جوابات لے لیتا ہوں, اس کے بعد آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. آپ لائن پہ موجود رہیے گا سر, کیونکہ انہوں نے بھی آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا بیچ میں, تو آپ ان کی بات سن لیں پھر آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. اقبال خان صاحب آپ نے پوائنٹس نوٹ بھی کر لیے ہوں گے. سب سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 13 ارب روپے پیوند کاری پہ لگ رہے ہیں, بہت زیادہ ہیں. اب میں کچھ تو میں نے ان کو خود جواب دیا تھا, باقی آپ بتائیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت ساری باتیں تو واضح کی ہیں. اسامہ قادری صاحب قابل عزت ہیں, ہمارے پولیٹیکل ورکر ہیں, تو ظاہر ہے میں بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے ہر کسی کے پوائنٹ آف ویو کی. اسامہ رضی صاحب جی جی جی. اچھا دوسری بات کہ جہاں انہوں نے کہا کہ جناب پوری دنیا میں سیلاب آتے ہیں, اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی, پوری دنیا ان کو امداد کے لیے کہہ رہی ہے. اٹ مینس کہ پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان میں سیلاب کی جو نوعیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. پوری دنیا ان کو اپروچ کرتی ہے کہ جناب پوری دنیا جو ہے, حکومت پاکستان کو بھی صوبہ سندھ میں بھی پوری دنیا نے فنڈنگ کی ہے اور ہم نے ٹیگ نہیں لگائے, آپ نے لگائے ہوں گے, ہم نے ٹیگ نہیں لگائے حکومت سندھ کے. جہاں تک بات ہے کہ جناب الیکشن کی, کہ ہم جو ہے اپنی پولیس کو جو ہے وہاں سندھ میں نہ بھیجیں, ہماری آرمی جو ہے معاونت کرنے کے لیے قطر چلی جائے ورلڈ کپ میں. تو جب ایک ملک میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس کی معاونت کے لیے ہماری فوج کے لوگ جوان جا رہے ہیں ان کی معاونت کرنے کے لیے, اور ایک صوبے میں سیلاب ہے اس کی پولیس وہاں نہ جائے, اس کی پولیس اس صوبے کے جو کرتا دھرتا ہے وہ آپ سے کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمیں پرابلمز ہیں. پوری دنیا آ کے پاکستان کے دورے کر رہی ہے, پوری دنیا کی نظریں اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر پاکستان کے سیلاب پر بات ہو رہی ہے, پوری دنیا اس بات کو ایڈمٹ کر رہی ہے. پوری دنیا, آپ کو پتا ہوگا کہ شہباز شریف کو جو ابھی پوزیشن دی گئی ہے یہ سیلاب پہ جو صورتحال پاکستان کی بنی ہے اس کے باعث ہی دی گئی ہے. لیکن آپ نہیں مانیں گے, آپ تسلیم نہیں کریں گے, چونکہ آپ نے تنقید کرنی ہے, چونکہ آپ کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر لان تان کرنے کے علاوہ. اور کراچی شہر یہ 13 ارب روپے بھی اگر مجھے کوئی کہے خدا کی قسم یہ 13 ارب روپے بھی ڈاکٹر صاحب کم ہے اس شہر کی جو ٹوٹ پھوٹ اس بارشوں میں ہوئی ہے پورے شہر میں. میں حالیہ دنوں میں آپ کے پروگرام میں آیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ آپ کو چند دنوں میں اس شہر کی جو سڑکیں ہیں اس کو درست ہوتے ہوئے نظر آئیں گی. گلشتان جوہر پہ 2 ارب روپے سے زیادہ کا فلائی اوور بن رہا ہے, ریڈ لائن کا منصوبہ شروع ہو چکا ہے, شہر کی بڑی بڑی سڑکیں, ایسا نہیں ہے پیوند کاری ہو رہی ہے, پوری سڑکیں ادھیڑ کر بنائی جا رہی ہیں. کام کی سپیڈ زیادہ ہی تیز ہو گئی آج کل یہ الیکشن کی وجہ سے. نہیں ڈاکٹر صاحب اچانک سے میں بہت سی ایسی شاہراہوں پہ گیا, سارا ایشو فنڈ کا جہاں پہ 4 دن پہلے گیا تو وہاں کوئی کام نہیں تھا, آج پوری شاہراہیں کھودی ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے. ریڈ لائن کا جو منصوبہ آپ نے کہا کینٹ کا ایریا 23 سے سر وہ سارا ٹریک بند کر کے نیا ٹریک 23 تاریخ تک اس سے بند نہیں جانا. ڈاکٹر صاحب اس نے 23 تاریخ کام چھڑ گئے سر, سارے کام چھڑ گئے. گلستان جوہر میں بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے سر. اور گلشن اقبال 2021 دیکھیں میں ڈاکٹر صاحب گلستان جوہر کا جو برج ہے اس کا پرپوزل یقین کیجیے گا میرے ہاتھ کا ہے. اچھا, میں نے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کو دیا تھا اور ریکویسٹ کی تھی کہ یہاں اوور ہیڈ برج اور انڈر پاس کی ضرورت ہے. وہ ان کی مہربانی ہے, انہوں نے 22-23 کے ADP کے بجٹ میں جو ہے اس کو منظور کر لیا, جو کام شروع ہو گیا. الیکشن اناؤنس نہیں تھا, جو گلستان جوہر کا برج بن رہا ہے کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا؟ یہ 6 منتھ کا اس کا ٹارگیٹ ہے, ہو سکتا ہے 6-8 مہینے لگ جائیں. اچھا 6 سے 8 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا انڈر پاس اور فلائی اوور دونوں؟ یس انشاءاللہ. ماشاءاللہ رات دن کام ہو رہا ہے, 24 گھنٹے وہاں کام ہو رہا ہے, اور آپ نے خود بھی دیکھا ہے. اچھا گلشن اقبال بڑے منصوبے کراچی میں کے پاس بھی کوئی میرے خیال میں کچھ چیزیں بنا رہے ہیں, کنسٹرکشن
लोड दे के भी चेक की जाए। ये रेड लाइन की जो मंसूबा है, रेड लाइन का जो है ये वहां से मेरे ख्याल है ये नुमाइश तक जा रहा है, ये मज़ार कायद तक, और ये मलीर कैंट में भी काम चल रहा है सर, यानी पूरे शहर में तरफ भी तरक्याती काम हो रहे हैं। और मैं जिन्ना समझता एवेन्यू हूं पे कि भी जो काम इन चल रहा है। बारिशों के बाद फेडरल ने भी सूबे की मदद की है, सूबे सिंध ने भी फंड मुख्तस किया है, फंड है तो काम हो रहा है। फेडरल ने हमारी तरफ देखा है, 3.5 पौने 4 साल खान साहब ने नहीं देखा था सूबे सिंध की तरफ, वो तो आते थे वजीर आला सिंध से मिलना अब गवारा नहीं थोड़ा सा करते नजर, थे। ठीक है, अब जब फेडरल भी हमें सपोर्ट कर रहा है ठीक। तो यकीनी तौर पर शहर में तरक्याती काम बड़ी तादाद में होते नजर आ रहे हैं, और इलेक्शन तो 10 दिनों में हो जाना है। इन तरक्याती कामों आपको तो 10 कोई दिनों में इतराज नहीं है ना, complete इलेक्शन होना। हो जाए अपनी जगह तो बस ठीक। पीपल्स पार्टी उसामा तैयार रईस है, साहब से पीपल्स फाइनल पार्टी तैयार में है। कमेंट ले लूं। उसामा रईस साहब मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? जी, आपकी आवाज आ रही है? जी अच्छा सर, ये कह रहे हैं कि देखिए शहर में इस वक्त काम तो वाकई बहुत सारी जगहों पे काम छिड़ गया। गुलिस्तान जौहर में फ्लाईओवर और अंडरपास दोनों बनाए जा रहे हैं। रेड लाइन के मंसूबे पे तेजी से काम चल रहा है। बहुत सारी जगहों पे रेड लाइन के बाकायदा जो ट्रैक्स हैं उन पे काम, यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर काम होता नजर आ रहा है इस वक्त। अच्छी जगहों, खासी जगहों से यूनिवर्सिटी रोड पे डाइवर्जन लगा दिए गए हैं ताकि रेड लाइन का मंसूबा तेजी से उसको जो है ना कंप्लीट किया जाए। पेबंदकारी की चीजें भी चल रही है। सर काम तो नजर आ रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत बिल्कुल काम नहीं कर रही। सर बयानी अब जिसे कहते हैं ना, कराची के लोगों को जो 3.5 करोड़ यहाँ के बसने वाले इंसान हैं, उन्होंने 14 साल तो कंटिन्यूसली इस हुकूमत को देखा है। इन चीजों से आप किसी की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, और इनको हिसाब देना चाहिए फिर। और इन्हें प्रॉपरली बात, ये ऐसी बात ना करें कि वहाँ कतर जो है फौज भेजी जा रही है और यहाँ पे हम सैलाब में ना भेजें। तो ये बताते क्यों नहीं कि इन्होंने सैलाब में कितने पुलिस वाले भेजे हैं? बताएं भी तो सही ना। सर वो तो आधा तो शुमार रख दिए जाएंगे सर सामने। इलेक्शन कमीशन पूछता रहा कि आप बताइए आपने कितनी फोर्स भेजी है वहाँ पे, कोई एक जवाब दिया है इन्होंने? ये किसको धोखा देते हैं भाई? और ये बताएं ना कि ये कितने हजार बिलियन रुपीस जो है ये पिछले 14 साल में तरक्याती फंड के नाम पे खाए गए हैं, वो कहाँ खर्च हुए हैं? वो नजर आते हैं कहीं आपको? और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट मरकज ने शुरू किए हैं। मरकज में ही इनकी हुकूमत है, सूबे में भी इनकी हुकूमत है। ये आज से थोड़ी है, ये सदर रहे हैं मरकज में, ये क्या नहीं रहे हैं मरकज सर? में? लेकिन इस वक्त तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है ना मरकज में सर, इनकी तो नहीं हुई। सर ये इनके पास जितना इनका हिस्सा है, हिस्सा बकदरे जुस्सा है इनके पास। इनको वजारत खारजा। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि आप चलें वो अपनी जगह, कामरान टिसोरी साहब को, सर कामरान टिसोरी की बहैसियत गवर्नर तैनाती जो है उससे खुश हैं आप? पूरे शहर के साथ, पूरे सूबे के साथ जो मजाक हुआ है, जो उसके ऊपर तबसरे लोग कर रहे हैं। सर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नामजद उम्मीदवार थे, उनको नोटिफिकेशन जारी करके गवर्नर लगाया गया, इसमें कौन सी मजाक की बात है? सर ये तो मुत्तहिदा कौमी सोशल मूवमेंट का मीडिया मुतालबा था सर, उनका हक है, उन्होंने कहा हमें चाहिए गवर्नरशिप, पहले से बातचीत हुई भी थी। पूरा शहर कह रहा है कि ये तो यहाँ पे भी जो है सौदेबाजी चल रही है, कितने वसूल किए गए, सर कितने लिए गए। डॉक्टर इशरत उल इबाद इतने साल तक गवर्नर रहे, उसमें तो आप लोगों ने कभी कोई ऐसी बात नहीं उठाई, वो भी तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नामजद करता गवर्नर थे। जमात इस्लामी के अलावा और कौन था जो सामने खड़ा हुआ था? और ये जो है इशरत उल इबाद जो कुछ थे, उसके बाद जिसे कहते हैं कि करेले और नीम चढ़े वाली कैफियत होगी, देखिए अब आप। नहीं सर, वो कह रहे हैं कि वो कराची के मसाइल, लेकिन कराची का गवर्नर आया सर, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए ना कि कराची से ताल्लुक रखने वाला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का उर्दू स्पीकिंग गवर्नर मौजूद है सिंध सूबे का। सर यही तो मसला है कि आप लूट मार मिलके करते हैं, और यहाँ पे जो है आप उर्दू स्पीकिंग और पंजाबी स्पीकिंग और पश्तो स्पीकिंग देखने लगते हैं। भाई आप इंसानों की बात करें, अवाम के साथ मोहब्बत करें। उसामा साहब ये तो फैक्ट है ना कि अभी कोई दूसरा गवर्नर लगाया जाता तो सबसे पहले ये बात उठाई जाती कि जी सिंध का गवर्नर, इसमें उर्दू स्पीकिंग नहीं लगाया गया, कराची से ताल्लुक रखने वाला। मुहाजिर क्यों नहीं आता? जी सर, सिंध का वजीर आला मुहाजिर क्यों नहीं आता? सर मेजोरिटी तो अगर देखी जाए तो उस पर किस तरह आप चाहे आप सीटों की मेजोरिटी की बात करें, आबादी की मेजोरिटी की बात करें, मेजोरिटी का हक है कि वो वजारत आला का हकदार हो। डॉक्टर साहब मसला क्यों, पीपल्स पार्टी क्या मुहाजिरों की नुमाइंदा जमात नहीं है? बिल्कुल सर, बहुत से उर्दू स्पीकिंग है पीपल्स पार्टी के। कराची में आपको मेनली जो नजर आएंगे लोग पीपल्स पार्टी के उर्दू स्पीकिंग। क्या उन्होंने मुर्तजा वहाब को नाजायज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो है वो कराची के ऊपर मुसल्लत नहीं किया हुआ है? ये क्या बात कर रहे हैं? और इस तरह की जो सियासत है, यही जो है इस सूबे के लिए नुकसानदेह। ये इन लोगों का बहुत ही, इन्होंने दोनों पार्टियों ने वतीरा इख्तियार कर लिया है कि लूट मार मिलकर करो, और उसके बाद अवाम। कौन सी दोनों पार्टियों ने सर? MQM और पीपल्स पार्टी, और कौन है इस सूबे के अंदर? अच्छा। मिलके लूट मार करो, हिस्से बखरे करो,
اور عوام کو کہہ دو کہ وہ سندھی ہیں یہ مہاجر ہیں اور ان کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑاتے رہو. لیکن یہ کھیل اتنا بے نقاب ہو گیا ہے کہ آپ انشاءاللہ دیکھیے گا الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. ٹھیک اسامہ صاحب ٹھیک ہے بالکل. آپ سے گفتگو ہوئی, بہت بہت شکریہ. آپ نے پروگرام میں جو ہے وہ کال پر حصہ لیا. یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک وقفہ. ناظرین وقفے کے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے مسائل کے حوالے سے اور بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ جو کہ 23 اکتوبر کو اب ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ بلدیاتی الیکشنز بھی ہیں جو کہ 16 اکتوبر کو اپنے معمول کے مطابق, اپنے شیڈیول کے مطابق ہوں گے. ناظرین اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف ان بلدیاتی الیکشنز میں اپنی دلچسپی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی, اس لیے کہ کیمپینز کی ملی جلی صورتحال ہے. اگر بلدیاتی الیکشن کی کیمپین کے حوالے سے دیکھا جائے تو کوئی خاص, پہلے تو ایک مومنٹم پکڑ گئی تھی یہ کیمپین, لیکن بارش کی وجہ سے جو پہلی دفعہ بلدیاتی انتخابات ملتوی ہوئے اس کے بعد سے اب تک کہیں کوئی مومنٹم نہیں نظر آ رہا. اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے برائے شرقی, ضلع شرقی کے امور کے حوالے سے. اقبال صاحب کیا کہتے ہیں سر, بلدیاتی الیکشن کی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی سر؟ میرا خیال ہے کہ وہ جو کینڈیڈیٹس ہیں یا مختلف سیاسی جماعتیں تھیں یا جو امیدواران تھے, وہ بار بار جو الیکشن ایک بار جو تیز بارشوں کی وجہ سے ملتوی ہوئے, پھر سیلاب کی وجہ سے ملتوی ہوئے, تو میرے خیال اس وقت بھی وہ گم و گو کی صورتحال میں تھے کہ پتہ نہیں کیا ڈیسیجن آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کل سے جو کینڈیڈیٹ ہیں اور واقعی جو الیکشن جیتنا چاہتے ہیں, لڑنا چاہتے ہیں, وہ میرا اپنا خیال ہے وہ اب میدان میں نظر آئیں گے. اور ٹائم بہت کم ہے, 10-11 دن بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے, اور اس 10-11 دن میں وہ اپنی تیاری کو مکمل کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کل سے گہما گہمی الیکشن کی نظر آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا سر, گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب کو تعینات کیا گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں اس سے کچھ حالات میں بہتری آئے گی؟ وہ کہتے ہیں جی کراچی کی عوام کے لیے کام کروں گا. ایک باقاعدہ انہوں نے ہیلپ لائن بنائی ہے کوٹا سسٹم کے حوالے سے, اگر کہیں زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو ایڈریس کیا جائے گا. پھر وہ کہہ رہے ہیں جی لاپتہ جو افراد ہیں ان کی بازیابی کے لیے بھی خاص طور سے کام کیا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں بہتری آئے گی صوبے میں حالات امن و امان کی صورتحال؟ امید کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم کسی کی ذات پر تنقید کرنا مناسب بات بھی نہیں ہے. کل میں خود بھی اوور ٹیکنگ سیریمنی میں تھا, کچھ چیزیں میں نے بھی وہاں محسوس کی. کامران ٹیسوری صاحب کی اگر ول ہے اور وہ گورنر بنے ہیں اور وہ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس اختیار ہے, وہ کریں تو اچھی بات ہے. شہر کے لیے, صوبے کے لیے بہت مناسب بات ہوگی, کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے ان کو گورنر نامزد کیا گیا اور اس کے بعد وہ ظاہر ان کا رائٹ بھی تھا جو صوبے میں گورنر لگانے کا, جو فیڈرل میں جو ہمارے ساتھ پارٹنر تھے, تو وہ پورا کیا گیا. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کریں گے اپنی کوشش پوری, اور جو بھی کوئی شخص ہو جب ان کو اختیارات ملتے ہیں تو وہ ایمانداری سے, ول اگر ہو تو ایمانداری سے ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں تو کامیابی ضرور نصیب ہوتی ہے. ٹھیک. تو آپ سمجھتے ہیں کچھ ایون متحدہ قومی موومنٹ میں بھی کچھ ڈیوائیڈ ہے گورنر کی تعیناتی پہ؟ دیکھیں وہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. اگر سیاسی طور پر ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ مجھ سے پوچھیں گے, میری ذاتی رائے ہے, تو مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ ہے کچھ, اور دنیا دیکھ بھی رہی ہے. تو اچھا ہے متحدہ قومی موومنٹ اپنے اندر میں بیٹھ کے اس کو حل کرے. بہتر یہی ہوگا کہ اختلافات, ناراضگیاں ہر سیاسی جماعت میں ہوتی ہیں اور ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر یہ محسوس بھی کی جاتی ہیں, اور پھر ان کو خود ہی اس کو بیٹھ کر حل بھی کر لیتے ہیں, اور کر لینا بھی چاہیے. اگر ایسا ہے تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ بیٹھ کے حل کر لیں گے اور حل ہو بھی جائیں گے انشاءاللہ. اچھا سر, انتخابات کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ ہوگی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب کیونکہ سر ایک بڑا ٹاسک ہے, آپ کے اگینسٹ دو پارٹیز موجود ہیں, ایک پاکستان تحریک انصاف اور دوسری جماعت اسلامی. دیکھیں اس وقت تو ڈاکٹر صاحب سلسلہ یہ ہے کہ تمام یوسیز میں کینڈیڈیٹ اناؤنس ہو چکے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ سر سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو آخر لاسٹ مومنٹ تک ہو جاتی ہے, جہاں سے لڑنا چاہتی ہے ہو سکتا ہے کچھ جگہوں پہ ایڈجسٹمنٹ کی آخری مومنٹ. کیونکہ دیکھیں سر اگر آپ لوگ مل کے, میرا اپنا ہی ذاتی خیال ہے, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, بہتر یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ لوگ مل کے کوئی کمبائنڈ اسٹریٹجی بنائیں تب تو کچھ مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میرا خیال یہ کہ لوکل جو الیکشن ہوتا ہے وہ اس پہ پولیٹیکل ایفیلیشنز ہونا ضرور ہے, ٹھیک ہے, سیاسی بنیاد پہ الیکشن ہو رہے ہیں, لیکن جو لوکل الیکشن ہوتا ہے وہاں وہ پولیٹیکل ورکر کامیاب ہوتا ہے جو لوکل یوسیز میں یا کونسلر میں جو اچھی ورتھ رکھتا ہو, اچھی سیاسی حیثیت رکھتا ہو, اچھی شہرت کا حامل شخص ہو, تو چاہے اس کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے ہو, پی ٹی آئی سے ہو, جماعت اسلامی سے ہو یا پیپلز پارٹی سے ہو. اگر میری پارٹی کا کہیں اسٹیک زیادہ ہے اور وہاں کینڈیڈیٹ میں نے کوئی خدا نخواستہ ایسا دے دیا جہاں لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے, تو ہو سکتا ہے وہاں شکست ہو جائے. لیکن جہاں پہ آپ کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں بھی ہوتا
تو آپ ایسے کوئی سماجی کارکن کو, سماجی آدمی کو بھی ٹکٹ دے دیتے ہیں لوکل باڈیز کے الیکشن میں کہ جو افیکٹو ہو آپ کی پارٹی کے لیے بھی, کیونکہ اس کی اپنی حیثیت ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کونسلرز اور یوسیز کا الیکشن ایسا الیکشن ہے کہ وہاں پہ مقامی جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں اس کی حیثیت جو ہے سیاسی حیثیت کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی حیثیت کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. اپنی پرسنل ووٹ بینک جو ہے, شخصی ووٹ ہونا ضروری ہے, کیونکہ چھوٹی کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. شہرت کی بات ہوتی ہے کہ کوئی شخص ہے وہ علاقے میں نیک نامی کا باعث نہیں ہے اور اس کو کسی پارٹی نے ٹکٹ دے دیا تھا, اس پارٹی کی بھی بدنامی ہو جاتی ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو نیک نامی کا سبب ہے اور پارٹی اس کو ٹکٹ نہیں دیتی تو نقصان کرتی ہے. تو ایسا بہت ساری جگہ پہ ہوتا ہے جس کے بعد پارٹی میں اختلافات بھی سامنے آتے ہیں. بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے مختلف پارٹیز کے اندر. ہم نے شہر میں بعض جگہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کہیں لوگ آزاد کھڑے ہو گئے, ایفیلیشنز ان کی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, لیکن وہ آزاد کھڑے ہو گئے. تو کہیں نہ کہیں یہ اس طرح کی چیزیں پھر ڈیولپ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ خاص طور پہ الیکشنز میں انسان کی اپنی ذاتی شہرت جو ہے وہ اچھی شہرت ہے, اسپیشلی لوکل باڈی کے الیکشن میں یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. سر اب یعنی کچھ 2-4 روز سے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ سیریس نوٹس پر ساتھ نظر آ رہے ہیں. دیکھیں اس شہر کے لیے اگر میں بات کروں اور اس صوبے کے لیے میں بات کروں تو میں تو ڈے ون سے, ڈاکٹر صاحب آپ نے میری گفتگو سنی ہوگی, میں یہی کہتا ہوں کہ اس شہر کے اسٹیک ہولڈرز کو صوبائی حکومت کے ساتھ ہونا چاہیے. اور بدقسمتی سے یہ شہر ہمیشہ پیرالل چلتا ہے. آپ دیکھیں اس شہر میں لوکل باڈی کے نمائندے کسی اور سیاسی جماعت کے ہوتے ہیں, صوبے میں حکومت کسی اور کی ہوتی ہے, فیڈرل میں حکومت کسی اور کی ہوتی ہے, اور یہ شہر تقسیم ہوتا ہے. تو ایک بار پاکستان پیپلز پارٹی جو صوبے میں اقتدار میں رہتی ہے, شہر کے لوگوں کو میرا پیغام ہوگا کہ ایک بار آپ نے شہر کا مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے کر کے دیکھنا پڑے گا کہ آیا کہ انہوں نے پرفارم کیا یا نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کئی جماعتوں کو موقع ملا ہے, اور ایسا نہیں ہے, میں نہیں کہوں گا, تنقید نہیں کروں گا کسی نے کام نہیں کیا, بہت سارے میئرز نے کام کیا بھی ہے. تو لیکن جب آپ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں اور میئر بھی اسی حکومت کا ہوتا ہے تو کام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اسپیڈ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے. بالکل, یہ خاص بات ہے کہ اگر اپوزیشن کی جانب سے پھر وہ اختیارات کا جھگڑا, پھر تیرا میرا تعلق کسی اور سیاسی جماعت سے, حکومت کا تعلق کسی اور سیاسی جماعت ہے, پھر وہ وسیم اختر صاحب والا سین ہو جاتا ہے. تو میرا ماننا تو یہ ہے کہ اس شہر کو ایک بار پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بلکہ سر کھڑا رہنا پڑے گا. آپ کو اگر یاد ہو تو ایک زمانے میں پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہ نعرہ تھا کہ یا تو میئر پی ٹی آئی سے آ جائے جس کی وفاقی حکومت ہے, یا پیپلز پارٹی سے آ جائے, تبھی کام ہو سکتا ہے, جھگڑا نہیں ہوگا. اور کسی جماعت سے اگر آئے گا یہ تو شہر کے لوگوں کو صوبے سوچنا میں پڑے ہے گا, نہ وفاق میں ہے, تو کام نہیں ہو پائے. تو میں نے کہا نا ڈاکٹر صاحب یہ شہر جو ہے بدقسمتی سے پیرالل چلتا ہے. دیکھیں صوبے میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ, فیڈرل میں پی ٹی آئی کے نمائندے شہر سے ہیں, اور لوکل باڈی کا اگر الیکشن ہو تو لاسٹ تو پھر متحدہ قومی موومنٹ کے پاس تھا. آپ بھی دیکھیں کس کے پاس, پچھلی دفعہ تو متحدہ قومی موومنٹ کے پاس تھا. لیکن سر آپ واقعی فنڈز کی کمی کی وجہ سے پچھلی ٹرینیور میں کام نہیں ہو پائے, یا آپ کی حکومت جیسا آپ یعنی آپ کے اتحادی ضرور ہے متحدہ قومی موومنٹ, لیکن آپ جب ان حوالوں سے بات کی جاتی ہے کہ شہر میں کام کیوں نہیں ہوا تو سارا جو ملبہ ہے وہ ایم کیو ایم پہ ڈالا جاتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی وسیم اختر صاحب سے حساب لیں گے کہ اتنے کروڑوں اربوں روپے انہوں نے وہ کہاں لے کے گئے. دوسری جانب مرتضیٰ وہاب صاحب خود کہتے نظر آتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جس وقت یہ کہ الیکٹرک کے بلوں میں سے وہ 3 ارب روپے کے جو ٹیکسز تھے وہ ہٹائے گئے, تو وہ اشکبار ہو گئی ان کی آنکھیں کہ بھائی میں کہاں سے جو یعنی خرچے ہیں وہ کہاں سے پورے کروں. جو حکومت کی طرف سے آتے ہیں پیسے وہ تو کے ایم سی کی تنخواہوں میں ہی پورے ہو جاتے ہیں. ایڈمنسٹریٹر کراچی جو ہے مرتضیٰ وہاب صاحب, وہ کے ایم سی کے لیے فنڈ جنریٹ کرنا چاہتے تھے. اچھا ایسا نہیں ہے شہر کے لوگ کچرا اٹھانے کے لیے پیسے دیتے نہیں, وہ دیتے ہیں, لیکن وہ ٹائٹل پر نہیں ہے. اس کا کوئی جو ہے دیکھنے والا, اس کو کوئی کیلکولیٹ کرنے والا, اس کو کوئی مینٹین کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ غیر مقامی لوگ یہاں کچرا اٹھاتے ہیں. مطلب بعض جگہ تو ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ملک کے بھی نہیں ہیں, شاید آئے ہوئے کسی اور ملک میں ڈیزاسٹر کی وجہ سے یا جنگ کی وجہ سے, تو وہ اس طرح کی صورتحال ہے. وسیم اختر صاحب ہوں یا مرتضیٰ وہاب صاحب ہوں, دیکھیں دونوں کو فنڈ تو حکومت سندھ ہی دیتی ہے نا, بات ویل کی ہوتی ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب کو آپ دیکھیں ڈیلی وہ کہیں نہ کہیں آپ کو سڑک بناتے ہوئے, سڑک کے جائزہ لیتے ہوئے اور کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جہاں تک حکومت سندھ کا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب 3.5 پونے 4 سال سے تو بڑی مجبوری تھی, بڑی پریشانی تھی. فیڈرل کی کوئی سپورٹ اس اتنے بڑے شہر کو, میں سمجھتا ہوں کہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے کہ اس میں دنیا کے 3 ممالک جو ہیں وہ شامل ہو جائیں, اتنا بڑا شہر ہے کراچی, اور اس کی پاپولیشن اتنی زیادہ ہے. یہاں دنیا میں 50 لاکھ اور 1 کروڑ کی آبادی والے کنٹریز ہیں
जहाँ पर 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला शहर है, इसको मेंटेन करना इतना आसान नहीं होगा। और जहाँ पर तमाम कौमियतों को तो छोड़ दें, मैं समझता हूँ कि जो इस मुल्क में रहने वाली कम्युनिटी नहीं है उसके अलावा भी लोग आबाद हैं, बाहर से लोग भी यहाँ पर आबाद हैं शहर के अंदर। तो ये शहर सबको समाता है और इस शहर में तरक्याती काम नहीं हो, ये कहना कतई गलत है। अगर खुदा ना खास्ता मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। देखिए सर, एक चाहे घर हो, ऑफिस हो या एक कार भी क्यों ना हो, कार चलती है तो उसकी मेंटेनेंस की आप उसको ब्रांड न्यू कार भी रखेंगे तो देखिए अभी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक यूनिवर्सिटी के काम का ऐलान किया गया, आज ही किया गया है। डिस्ट्रिक्ट कुरंगी एक ऐसा जिला है जहाँ पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी बन जाएगी अब या नहीं, पहले हो सकता है नाम चेंज हो जाए। देखिए दूसरी बात, कुरंगी के अंदर आप देखें अरबों रुपए के प्रोजेक्ट दिए हैं और हम यहाँ मांग जिला कुरंगी से। इकबाल साहब अभी हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली है, डॉक्टर सीमा ज़िया, उनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और खुर्रम शेर जमान, जमाल सिद्दीकी, आप भी मौजूद थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया सिंध हुकूमत को, वफाकी वज़ीर ख़ारजा को। मतलब देखिए, वफाक जो वज़ीर ख़ारजा उसका काम, अगर वो काम के लिए या इजलासों में शिरकत के लिए कोई जाता है तो वो सैर सपाटे नहीं होते। उनको वज़ीर ख़ारजा अगर मुल्क के अंदर ही बैठ के काम करेगा तो बाहर कैसे ख़ारजा पॉलिसी कैसे आगे लेके जाएगा, आप मुझे बताइएगा। देखिए, ये जो वजीर खारजा साहब हैं ये पार्टी के चेयरमैन भी हैं। दूसरी बात ये कि बेशक ये जाएं, मगर आपके जो सूबे के अमूर हैं कम से कम उसके ऊपर तो आप जायजा लें ना। वहाँ पे जो आपके मुतालिक इदारे हैं, आपके मिनिस्टर्स हैं, कम से कम वो तो नजर आए। आपके वहाँ पे सूबे के जो आपके हलकों के MNAs MPs हैं वो तो मुतहरिक नजर आए। कोई तो नजर आए कि इस सूबे का कोई वाली वारिस है, इस सूबे का कोई पुरसाने हाल है, कोई है जो यहाँ पे किसी की दाद रसी कर रहा है। पंजाब से लोग आ रहे हैं, यहाँ से कराची से NGOs और मुख्तलिफ पार्टीज ट्रक्स भर भर के लेके जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, पंजाब में सैलाब आया, KP में सैलाब आया, वहाँ पे टेंट सिटीज बन गई, वहाँ पे घर बनने शुरू हो गए, वहाँ पे लोगों का, आप बताइए कि वहाँ पे कहीं आपको कोई ऐसे लोगों की आओ फरियाद नजर आ रही है? पंजाब में या KP में सब जगह उनके इश्यूज को सॉर्ट कर दिया, उनको जहाँ जहाँ है पैसे मिल गए या उनको जिस तरह भी रिहैबिलिटेट किया। सिंध में तो अभी तक मतलब कि वहाँ जाओ तो इंसान एक हफ्ते तक तो डिप्रेशन से नहीं निकलता है। इनके अच्छा सीमा ज़िया साहब, मुझे एक बात ही बताइएगा कि देखिए, जहाँ तक वज़ीर ख़ारजा की ख़ारजा पॉलिसी का ताल्लुक़ है या पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का, कुछ न्यूट्रल सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा कॉलम्स लिखे हैं कि पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे कश्मीर का मुकदमा बहुत अच्छा पेश किया है मुख्तलिफ ममालिक में, जिसकी वजह से भारत जो है वो बड़ी गम और गुस्से का शिकार है इस वक्त। ये बात मैं न्यूट्रल वैसे ही आपसे कर रहा हूँ, मुख्तलिफ कॉलम्स मौजूद हैं सहाफ़ियों के। इसके अलावा आपने कहा कि सिंध में जो सूरत हाल है, या देखिए अब कुछ वीडियोज़ ऐसी आ रही हैं जिसमें हमें सिंध बहुत सरसब्ज़ शादाब नज़र आ रहा है। उसकी वजह कि बारिश की कमी थी, ये ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है, लेकिन पानी की कमी की वजह से वहाँ पे खुश्क साली थी। अब अगर आप रीसेंट वीडियोज़ देखेंगी तो सैलाब के बाद से काफ़ी जगहों पे बहुत रिलीफ नज़र आ रहा है। भाई आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब कि एक जगह लोग डूब गए हैं, गांव डूब गए हैं, कब्रिस्तान डूब गए हैं, मजार डूब गए हैं, लोग चारपाइयों पे तैर रहे हैं और आप कह रहे हैं खुशहाली थी और वहां पे बिल्कुल होगा, वो एक अलग एक फिनोमेना है। मगर जो इस वक्त अभी तो आपने रिसेंटली आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि बैनुल अक़वामी इजलास में UN के वहाँ पे मेरा ख्याल में इंडिया के थे, वो जो बता रहे थे कि सिंध वालों ने तो अपनी जो इनको सालाना सिर्फ कैनाल जो है ना साफ करने के लिए 35 अरब मिलते हैं। 35 अरब, ये सिर्फ उसको कैनाल्स को लाइन करे, साफ करे, तो मतलब कि सालाना आप इमेजिन करें कभी। बल्कि इस दफा हमने तो आज जो मीटिंग में कहा है कि हम तो इसका भी हिसाब लेंगे कि वो कहाँ गए पैसे। तो और ये सिंध कैसे डूब गया, मैं नहीं कह रही, वो उन्होंने इतने बड़े इंटरनेशनल फोरम पे बात हो रही है कि इन्होंने खुद डुबाया है इनकी नाअहली की वजह से। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा डॉक्टर साहबा कि अब बल्दियाती इलेक्शंस जो हैं वो अपने वक्त पे होने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीरियस नहीं नज़र आ रही इस दफ़ा बल्दियाती इलेक्शंस की, अब जब डेट अनाउंस हो गई, इसलिए कि आपके सामने लॉन्ग मार्च है और दूसरी चीज़ें जो शायद ज़्यादा बड़े इश्यूज़ हैं एज़ कम्पेयर टू ये जो बल्दियाती इलेक्शंस होने जा रहे हैं।
عوام سے اور عوام کی حالات کا اور ملک کے حالات سے زیادہ ہمارے پاس کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. ہم ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ آپ صاف و شفاف بغیر کسی قسم کی اثر انداز ہوتے ہوئے کسی ادارے کا کسی کا اثر انداز ہوتے ہوئے آپ غیر جانبدار شفاف اور شفاف الیکشن کرا رہے ہیں. ہمارا تو پہلے دن سے مطالبہ ہے. خان صاحب نے جب اسمبلی چھوڑی تو انہوں نے کہا بس مجھے آپ اب الیکشن کروا دیں. لانگ مارچ اپنی جگہ ہے, اس کے جو بھی عوامل ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, اور جو انتخابی یہ ضمنی انتخاب اور بلدیاتی انتخاب اللہ کرے یہ کروا دیں, اللہ کرے پھر کوئی رونا دھونا نہیں کرے, پھر کوئی بھاگ نہ جائیں پھر سے. اور میں تو مطلب کہ آخری دن تک جب تک الیکشن ہو نہیں جائیں گے مجھے یقین نہیں آئے گا کہ الیکشن ہو رہے ہیں, کیونکہ اتنی دفعہ انہوں نے وہ ڈراپ سین کیا ہے, اتنی دفعہ یہ لوگ بھاگے ہیں میدان سے کہ ایک, اور میں بہت اس چیز کو مطلب کہ سراہتی ہوں آج الیکشن کمیشن کا فیصلہ کہ وہ اثر انداز نہیں ہوا کسی کی بات پر اور انہوں نے اپنے بات پہ قائم رہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ اب صوبائی حکومتیں جو ہے یہ دونوں الیکشن جو ہے بر وقت اور بالکل اپنی صاف و شفاف طریقے سے کروا دیں گے. بالکل ہم تو بالکل اس کے لیے بہت کوشاں ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ اللہ کرے کہ یہ ہو جائے ایک دفعہ. ٹھیک بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سیما زیا, آپ نے پروگرام کی وقت نکالا. ناظرین, رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر صوبائی اسمبلی ڈاکٹر سیما زیا ہمارے ساتھ موجود تھیں. سر, پروگرام کے اختتام پہ بس لاسٹ آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گا. جس طرح ڈاکٹر سیما زیا کا کہنا تھا کہ مطلب خارجہ پالیسی اور ان تمام چیزوں پہ بھی انہوں نے بڑی تنقید کی. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ نے جواب خود ہی دے دیا. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں اس ملک کے وزیر خارجہ, نوجوان ترین وزیر خارجہ جو ہیں, اس کی حیثیت سے پوری دنیا میں پاکستان کے لیے لابنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کافی کامیابی بھی حاصل کر چکے ہیں. تو یقیناً پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوگی. اور جہاں تک سیلاب کی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ پارٹی ہے جس کا چیئرمین بھی سیلاب میں موجود تھا 1 مہینے تک, جس کا وزیر اعلیٰ آج تک سیلاب کی صورتحال میں سیلاب زدگان کے ساتھ ہے, جس کے منسٹر بھی سیلاب زدگان کے ساتھ ہیں. لیکن کے پی میں ہمیں جو ہے پرویز محمود صاحب جو ہیں وہ کہیں نظر نہیں آئے, کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں, اور خود عمران خان بھی کہیں نظر نہیں آئے. ایک لاسٹ کوسچن آپ سے کرنا چاہوں گا, کراچی کی جو پیوند کاری ہے, جو روڈیں اس وقت جو ہے نا مزید اکھاڑ بھی دی گئی ہیں کیونکہ پیوند کاری کے لیے کام کرنا پڑتا ہے, کب تک کراچی کے عوام امید رکھیں کہ یہ سڑکیں جو ہے نارمل ہو جائیں گی, بن جائیں گی؟ اتنے بڑے پیمانے پہ یہ کام ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں لیکن دن رات نہیں ہو رہا بہت سی جگہوں پہ. بہت سدے کہ بہت بڑا شہر ہے کراچی ڈاکٹر صاحب, اور اس شہر کو مینٹین کرنے کے لیے جو بارشوں نے تباہی شہر کی تھی, اور میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہتا تھا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شہر تباہ ہوا ہے. سر, دنیا بھر میں راتوں میں کام کیا جاتا ہے سر, یہاں تو دن اور رات کام ہو رہا ہے. بہت ساری سڑکوں پہ دیکھیں مصروف شاہراہوں پہ رات ہی میں کام ہو رہا ہے. دن میں کام کی سپیڈ سلو ہوتی ہے اور رات ہی میں کام ہو رہا ہے. اور کسی دن ٹائم نکالیں اور دسمبر تک انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی یہ جو ہے ریگولیشن کا کام ہے یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اقبال خان صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور معاون خصوصی صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کے برائے امور شرقی ہمارے ساتھ موجود تھے. اقبال خان, پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.